अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो इंसान खुद मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। तुम्हारे लिए मेरे पास एक ही मशवरा है कि तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता कि वजदान तुमसे माफ़ी मांगेगा। क्यों? क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा हुआ है? उसने सब लोगों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया है। गलती तुम्हारी अपनी थी मरियम। तुम्हें किसने कहा था कि फैज़ नामी उस शख्स के साथ जाकर भरी महफिल में गप्पे लगाना शुरू कर दो? वो मेरा बचपन का क्लास फेलो था। बचपन की दोस्ती बचपन में ही ख़त्म हो जाती है। यार, तुमने देखा नहीं कि वो किस कदर हैंडसम हो गया? उफ़ अल्लाह, मैं तो उसे देखकर एक लम्हे के लिए पहचान ही नहीं पाई थी। फिर जब उसने मुझे बताया कि वो मेरा प्राइमरी का दोस्त है, तो मुझे सब कुछ याद आ गया। वो एक बार फिर से फैज़ को सोचने लगी थी, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। पहले तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो और फिर ड्रामेबाजी शुरू कर देती हो। यार, अम्मी भी मुझसे नाराज़ हो गई हैं। आखिर में यही होना था। चलो, मैं ये केक बेक करके आती हूँ, तुम जाओ जाकर अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करो। कल उन लोगों का प्रोजेक्ट था जिस पर उन लोगों ने मिलकर काम करना था। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको प्रोफेसर वजदान साहब ही देख रहे थे। उसने शुक्र किया था कि यूनिवर्सिटी में जाकर वजदान नामी बला से जान छूट जाएगी, मगर वो वहाँ पर भी उसका प्रोफेसर बनकर आ गया था। वो जहाँ कहीं भी जाती थी वो मुसीबत बनकर नाजिल हो जाता था। मैं कब्र में चली गई तो वहाँ पर भी उसे मेरी टेंशन होने लगेगी। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे बगल में ही कब्र बना ले। फिक्र मत करो, वो तुमसे कोई ख़ास उल्फत नहीं रखता है। उसे तुम्हारी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी आदतों से चिढ़ता है। उसे तुम्हारी इन हरकतों से शदीद नफ़रत है। सिदरा बेरहमी का मुजाहरा करते हुए बोली थी। तुमसे ज़्यादा बदज़बान औरत मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखी है। बंदा सामने वाले का दिल रख लेता है, मगर नहीं, कड़वा बोलना तो तुम्हें विरासत में मिला है। खैर, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं कैसे उससे इंतकाम लूँगी। अब तुम्हारी शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं तुमसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम गद्दारों में से एक हो। ये कहकर उसकी आंखों में देखते हुए वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई थी, जबकि सिदरा पाँव पटक कर रह गई थी। वजदान सिर्फ मेरा है, मैं अपने होते हुए उसे किसी और के हवाले नहीं कर सकती हूँ। उसने दिल ही दिल में अपने आप से कहा। वो वजदान के लिए बेकिंग कर रही थी। उसे मीठा बहुत पसंद था और सिदरा के हाथ की कुकिंग उसकी फेवरेट थी। दूसरी तरफ मोहतरमा उस वक्त अपने सबसे शरारती कज़न के साथ उसके स्टूडियो में बैठी हुई थी। क्या मुर्गे की तरह कब से हांके दिए जा रही हो? चुप कर जाओ, मेरे कानों में दर्द होने लगा है। ओ हेलो मैडम, थोड़ी सी तमीज़ होती है, हया होती है, शर्म होती है। मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मेरा उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह के जवाब की तवक्को की थी, बिल्कुल उसी तरह जवाब दिया आपने। आपकी सबसे ख़ास बात यही है मोहतरमा, क्या आप मुझे कभी भी मायूस नहीं करती हैं। वो लबों पर शरीर मुस्कुराहट सजाते हुए उसको भड़कने पर मजबूर कर गया था। खैर, मैं तुमसे यहाँ पर एक छोटी सी फेवर मांगने के लिए आई हूँ। आप हुक्म करें, गुलाम हाजिर है। अपने सीने पर हाथ रखता हुआ वो ड्रामाई अंदाज में बोला, लेकिन बदले में आपको भी मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोलो, क्या करना है? नहीं, पहले आप मुझे अपना काम बताएं। मैं चाहती हूँ कि हम वजदान साहब को दिन में तारे दिखाएं। क्या तुम मेरा इस मामले में साथ दोगे? हाँ, क्यों नहीं। मेरी तो वैसे भी पिछले कुछ दिनों से उनके साथ दुश्मनी चल रही है। उनको देखता हूँ तो अपने पुराने दर्द याद आ जाते हैं। तुम्हें पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया था? उन्होंने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ शहर के सबसे बड़े होटल में पकड़ा था और वहीं पर ही उन्होंने मेरी कनपटी के नीचे एक थप्पड़ लगाया था। यार, हर बंदे में ही थोड़ी सी इज्जत नफ्स होती है। दूसरे को चाहिए कि उसकी इज्जत नफ्स की रिस्पेक्ट करे, मगर नहीं। वजदान साहब तो जब तक आपकी इज्जत नफ्स का हलवा नहीं बना लेते तब तक उनके दिल को चैन नहीं मिलता है। तुम जानती हो, जिंदगी में पहली बार मैं किसी औरत के साथ सीरियस हुआ था, मगर वो औरत मेरे मुंह पर अपना बैग मारकर चली गई। अब उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उनकी शादी में किस कदर रुकावटें आ सकती हैं? सबसे पहली रुकावट तो यह है कि कोई भी उस जैसे खड़ूस इंसान से निकाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। उनकी उम्र देखो, 28 साल हो चुकी है। मजीद 2 साल गुजरे तो उनके सर के बाल भी उड़ने लगेंगे। तो क्यों ना हम इस मामले में उनको थोड़ी सी फेवर दे दें। वो एक्साइटेड होकर बोली।
ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تو ہمیشہ سے ہی ان کو یہ فیور دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ بیوی آئے تو ہم پر تھوڑا سا طرز کھا لیں. مجھے بتاؤ کہ کرنا کیا ہے. ہم اخبار میں ضرورت برائے رشتہ فار بگ گیسٹ بزنس مین آف دی کنٹری وجدان خان، اور اگر پکڑے گئے تو تم جانتی ہو کہ ہمارا کیا اشر ہو سکتا ہے. ارے تم ان چیزوں کی ٹینشن نہ لیا کرو، سب سے پہلے اپنے پروسیجر پر فوکس کرو، رزلٹ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. وہ دونوں قلم کاپی سنبھال کر بیٹھ چکے تھے. اس کی تعریفیں بھی کرو تاکہ لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں. لکھو 6 فٹ سے لمبا قد ہے، بڑی بڑی دیو جیسی آنکھیں، مونچھیں ایسی ہیں کہ دیکھ کر ہی مولا جٹ کی یاد آ جاتی ہے، اور باڈی ایسی ہے کہ کسی بیچارے سوکھے سے آدمی کے اوپر بیٹھیں تو اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں. تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ہم رشتے کے لیے اشتہار دے رہے ہیں، ان کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اور جس طرح کی تم باتیں لکھ رہی ہو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے. یہ انسان ہے یا پھر کوئی اور مخلوق؟ وہ اس کی بات سن کر کھل کر ہنس دی تھی. اور پھر تھوڑی دیر میں وہ دونوں اپنا کام مکمل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے. وہ اسی وقت ہی شہر کے سب سے مشہور نیوز پیپر کے آفس میں گیا تھا. وہاں پر 10,000 دے کر اس نے یہ خبر چھپوانے کے لیے ایڈیٹر کی منتیں کی تھیں. اور پھر اگلے دن محترم وجدان صاحب، جو کہ معمول کی طرح صبح اٹھ کر سب سے پہلے اخبار پڑھتے تھے، جیسے ہی اس نے وہاں پر تازہ ترین سرخی دیکھی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے. اس کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو گیا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو دھکے مار کر سویلی سے باہر نکال دے جس کی یہ شرارت تھی. سب کزن اس وقت مجرم بنے اس کے کٹہرے میں کھڑے تھے. مریم اور نوریز کے لبوں پر بار بار مسکراہٹ پھیل رہی تھی جس کو وہ بار بار دبانے کی کوشش کر رہے تھے. میں تم لوگوں سے کچھ پوچھ رہا ہوں. اگر تم میں سے کسی شخص نے بھی مجھے بتا دیا کہ یہ کس کی حرکت تھی تو بدلے میں اس کو 10,000 دوں گا. یہ سننے کی دیر تھی کہ بانو تیزی سے وہاں پر آ گئی. وہ سویلی کی نوکرانی تھی جو پچھلے 10 سالوں سے وہاں پر کام کر رہے تھے. صاحب جی، مجھے پتہ ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. سب حویلی والے جانتے تھے کہ وہ حد سے زیادہ لالچی ہیں. مریم اور نوریز نے بے چینی سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا تھا. ان کے رنگ سیاہ پڑ گئے تھے. ان کو موت اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی. بولو بانو. وہ صاحب جی، یہ سب کچھ مریم باجی اور نوریز نے مل کر کیا ہے. میں نے ان لوگوں کی باتیں کرتے ہوئے سنا تھا. یہ آپ کی برائیاں کر رہے تھے اور یہ پلاننگ کسی سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس نے اپنے والیٹ میں سے 5,000 کے 2 نوٹ نکال کر اس کے ہاتھوں میں رکھے اور اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہا. دوبارہ اس طرح سے چگلیاں مت لگانا ورنہ حویلی سے باہر نکلوا دوں گا. یہ سن کر بانو حیران رہ گئے مگر وہ خوش بھی ہو گئی تھی کہ چلو 10,000 مفت میں اس کے ہاتھ آ گئے ہیں. مریم، نوریز، دونوں میرے ساتھ چلو. وہ ان کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے سائڈ پر ہو گیا تھا. اس بانو کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اگر مجھے جیل میں بھی جانا پڑا تو میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. وہ دانت پیستے ہوئے بولی. یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دانتوں میں بانو کی گردن ہو. پہلے سوچو کہ اس انسان سے کیسے پیچھا چھڑوانا ہے. ہم صاف مکر جائیں گے. ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. جب اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ہم پر اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہے؟ محترمہ، یہ اس وقت کہنا چاہیے تھا جب وہ سب لوگوں کے سامنے ہمارا نام لے رہے تھے. یار، اس وقت تو میں پینک ہی کر گئی تھی. وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی. تم لوگوں کو میں نے کیا سمجھایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے دوبارہ کوئی غلطی کی تو تم لوگوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور یہ سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہوگی. تم اپنا ہیوی بائک میرے حوالے کر رہے ہو. تمہیں اگلے مہینے تک تمہاری بھی ہیوی بائک نہیں ملے گی. نوریز کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کی بیوی کو چھین لیا ہو. وہ بوڑھی عورتوں کی طرح اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے اپنا سینہ پیٹنے لگا. مریم نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر اپنی سزا سن کر اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے. تم ان چھٹیوں میں نانی جان کے گھر نہیں جا رہی ہو. آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. میں جانتی ہوں آپ اتنے ظالم نہیں ہیں. آپ مجھے یہ سزا نہیں دے سکتے ہیں. وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. تم اس بار چھٹیوں میں میرے ساتھ میرے آفس چلو گی اور وہاں پر میرے ساتھ کام کرو گی. جاؤ یہاں سے اب تم لوگ. یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما. میں تو اس دن کو پچھتا رہی ہوں جس دن میں اس دنیا میں آئی تھی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس گھر میں وجدان نامی بھی ایک بلا موجود ہے تو... اور ہاں مریم، وہ نہیں جانتی تھی کہ دشمن جان اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے اور اس کی ساری گفتگو سن رہا ہے. بابا کی گاڑی کی چابی شام کے وقت ہی میرے کمرے میں رکھ کے چلی جانا، ورنہ اگر میں خود لینے آ گیا تو تمہیں بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. پراسرار انداز میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا. تو مجھے روک لو، آج مجھے روک لو نوریز.
آج میں اس کا وہ حشر کروں گی کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ خود اپنی مرضی سے اپنا بازو نوریز کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے نرمائی انداز میں بولی تھی۔ اس کی کلاس کا ٹائم ہوئے بھی 15 منٹ گزر چکے تھے، مگر گاڑی بیچ راستے میں ہی خراب ہو گئی تھی۔ نوریز اور وہ دونوں بری طرح سے پھنس گئے تھے۔ اگر پریزنٹیشن کی پہلی باری ہماری ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی فیل ہو جائیں گے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس جلاد کے ہوتے ہوئے میں کبھی اس سبجیکٹ میں پاس ہو سکتی ہوں۔ یا میرے اللہ، ان انداز میں بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر کا کوئی فرد ٹیچر ہوتا ہے تو وہ باقیوں کو بھی فیور کرتا ہے، مگر اس انسان نے جب بھی کیا ہے ہمیں ذلیل ہی کیا ہے۔ دونوں بائکیاں کروا کر یونیورسٹی پہنچے تھے۔ دونوں جس حالت میں پہنچے تو یہ سب اسٹوڈنٹ ہی ان کا مذاق بنا رہے تھے۔ مریم کے سارے بال ہوا میں اڑے ہوئے تھے، جبکہ نوریز کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ کلاس کے اندر داخل ہونے ہی لگے تھے کہ پروفیسر وجدان کی پاٹدار آواز سن کر دونوں کے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے سننے میں غلطی کر دی ہے۔ مجھے بھی یہ لگ رہا ہے، مریم نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو عزت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ وجدان نے انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا۔ کلاس شروع میں تقریباً 30 منٹ گزر چکے تھے اور آپ ابھی آ رہے ہیں۔ آپ کی میری کلاس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں سر، پلیز ایسا مت کریں۔ پچھلی بار بھی ہم اس سبجیکٹ میں فیل ہو گئے تھے۔ اگر اس بار فیل ہوئے تو ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نوریز اس کی اس نوٹنکی پر ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ جانتا تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی یہ ایکٹنگ فلاپ ہونے والی ہے۔ گیٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ دونوں ایچ او ڈی کے ساتھ دوبارہ سے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ایچ او ڈی کو 5000 روپے دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی اپنے باپ کے نام کی دھمکی بھی دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ گھر جا کر ان کی پھر سے ضلالت ہونے والی تھی، کیونکہ ایچ او ڈی چھوٹی سی چھوٹی بات پروفیسر وجدان صاحب کو بتاتا تھا۔ جب بھی وہ لوگ کوئی کارنامہ سر انجام دیتے تھے تو پروفیسر صاحب کو فوراً ہی خبر ہو جاتی تھی۔ نیکسٹ پریزنٹیشن دینے آ رہی ہیں مس مریم اور مسٹر نوریز۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بے وقوفوں کی طرح دیکھنے لگے تھے۔ کیا تم نے پڑھا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو تمہارے آسرے پر آیا ہوں میری بہن۔ وہ ایک دوسرے کی طرف بیچارگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسٹیج پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از پریزنٹیشن۔ وہ اس قدر کنفیوز ہو گئی تھی کہ اس کو اپنا نام ہی بھول گیا تھا۔ پوری کلاس میں ہنسی گونج اٹھی تھی۔ نوریز کے لیے خود اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ جب مریم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ بہت خوب، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا نام پریزنٹیشن ہے۔ کبھی آپ نے اس بارے میں بتایا نہیں۔ پروفیسر وجدان اس کے لال ہوتے ہوئے چہرے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ کل جو حرکت ان دونوں نے اس کے ساتھ کی تھی اس کے بعد وہ انہیں اتنی آسانی سے کہاں بخشنے والا تھا۔ ان دونوں نے آئیں بائیں چائیں کر کے کس طرح سے پریزنٹیشن تو دے ہی دی تھی، مگر اب کوسچنز کی باری آئی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس ان سے تابڑ توڑ سوالات کر رہے تھے، کیونکہ وجدان نے کہا تھا جو ان سے جتنے زیادہ کوسچن کرے گا اس کو اتنے ہی زیادہ نمبر ملیں گے۔ مجھے اس بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ ہر سوال کے جواب میں وہ لوگ اتنا ہی کہتے تھے۔ مس مریم اور مسٹر نوریز، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس بار بھی آپ دونوں فیل ہو گئے ہیں۔ اس قدر ذلت اٹھانے کے بعد بھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں فیل ہو جاؤں گی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں کبھی بھی اس کی پریزنٹیشن دینے کے لیے اپنی نیند خراب کر کے نہ آتی۔ میں بس تایا جان کو جا کر اس کی شکایت لگاتی ہوں۔ یہ کوئی زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگا ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی ہمارے ساتھ کچھ زیادہ ہی خاص دشمنی ہے، اس وجہ سے یہ ہر جگہ پر ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے۔ یار اپنا موڈ خراب مت کرو، آؤ کیفے میں چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ اس کو لے کر کیفے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے، کیوں بے وقوفوں کی طرح برتاؤ کر رہی ہو؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتنی تم پرنسس صوفیہ، وہ اس پر ہنس کر آرڈر کرنے لگا تھا۔ رات کا وقت تھا، پوری حویلی اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ آئیڈیا کام آنے والا ہے؟ نوریز اس کو گھونٹتے ہوئے بولا۔ کیا پہلے کبھی میرا کوئی آئیڈیا فلاپ ہوا ہے؟ کون سا آئیڈیا؟
تمہارا کامیاب ہوا ہے؟ جب بھی کوئی پنگا کرتی ہو خود بھی پھنستی ہو اور ساتھ میں مجھے بھی پھنساتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے 2 دنوں سے میں اپنی پیاری موٹر بائک نہیں دیکھ پایا ہوں۔ تم کیا جانو کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا کس قدر مشکل کام ہے۔ توبہ توبہ، تم تو اس طرح سے باتیں کر رہے ہو جیسے موٹر بائک نہ ہو گئی تمہاری گرل فرینڈ ہو گئی۔ رات کے اس وقت تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جانی پہچانی چنگاڑتی ہوئی آوازیں سن کر وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑے تھے۔ وہ ہم چہل قدمی کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ آسمان کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ کیوں نوریس؟ اس نے نوریس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ وجدان نے ناگواری سے اس کے نوریس کے کندھے پر موجود ان ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ وہ اسے 1000 بار سمجھا چکا تھا کہ اپنے میلز کزنز کے ساتھ اتنا فری مت ہوا کرو، مگر وہ بات ہی نہیں مانتی تھی۔ ابھی جب وجدان نے دیکھا کہ اس نے نوریس کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تم کیا ہر وقت لڑکوں کے کپڑے پہن کر گھومتی رہتی ہو؟ کیا لڑکیوں کے کپڑے ختم ہو گئے ہیں؟ وہ میرا ان کپڑوں میں دم گھٹتا ہے، اس نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ دوبارہ میں تمہیں اس لباس میں نہ دیکھوں۔ اب کیا آپ میرے پہننے پر بھی پابندی لگائیں گے؟ تم اس حویلی کی عورت ہو اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس حویلی کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ کیا تم نے کسی اور لڑکی کو اس طرح سے گھومتے ہوئے دیکھا ہے؟ سدرا سے ہی تھوڑی سی عقل لے لو۔ اس کو کھانا بنانا کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ آپ کو کھانا بنا کر دیتی رہتی ہیں اور آپ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، میں تو بس آپ سے یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ اس کے سارے کزن اپنے ننیال جا چکے تھے کیونکہ ان کی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ یونیورسٹی سے وہ لوگ فری ہو گئے تھے۔ جانتی تھی کہ اس بار بھی وجدان ان لوگوں کو فیل کر دے گا، مگر اس بار وہ ٹینشن نہیں لے رہی تھی۔ وہ پورا دن ماری ماری گھومتی رہتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے؟ دادی جان نے جب اپنی پوتی کو اداس دیکھا تو پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میرا پارٹنر یہاں پر نہیں ہے، وہ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ نوریس کی بات کر رہی اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ میرا اپنا ہے ہی کون؟ جلدی سے میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اسی وقت ہی وجدان وہاں پر آیا۔ اس کو ایک نیا حکم صادر کیا تھا۔ جب وہ اس کے کمرے میں گئے تو سامنے کپڑوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ان کو طے کر کے الماری میں رکھ دو۔ میں کیسے ان کو طے کر سکتی ہوں؟ بلکہ میں ابھی ان کو سیٹ کر دیتی ہوں، آپ ٹینشن ہی کیوں لیتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اس کے کپڑوں کو سمیٹنے لگی تھی۔ یہ کام اسے دنیا کا سب سے بورنگ ترین کام لگتا تھا۔ اپنی الماری کا اس کا حشر ایسا تھا کہ جب بھی وہ اسے کھولتی تھی تو چند کپڑے اس کے قدم چومنے کے لیے نیچے ضرور گرتے تھے۔ ابھی بھی جلدی جلدی کام ختم کرنا چاہتی تھی، اس لیے جو ہو رہا تھا جیسے ہو رہا تھا وہ طے کیے جا رہی تھی۔ تم کسی کانسرٹ پر جانے کی بات کری تھی؟ وہ سرسری انداز میں اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ کیا آپ مجھے اس کانسرٹ پر بھیجنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، میں بس تم سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جس رات وہ کانسرٹ ہوگا اس رات پر ہر نظر رکھنی ہوگی، تمہارا کوئی بھروسہ بھی تو نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے بدمزہ ہو گئی تھی۔ کیا میں آپ سے ایک کوسچن پوچھ سکتی ہوں؟ آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ میں بالکل برا بناؤں گا، اس لیے مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس انسان کے پاس صرف اور صرف ذلیل ہونے کے لیے آتی ہوں۔ صرف ایک بار میرا جیک پاٹ لگے اور میں یہاں سے چلی جاؤں، میں کبھی بھی اس حویلی میں لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ ایک تو میرے لیے کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں آ رہا ہے، شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ عزت کے ساتھ ہنی مون منانے جاتی، یوں کسی کی باتیں تو نہ سننی پڑتی۔ محترمہ کی عادت تھی کہ جو بات انہیں دل میں کہنی ہوتی تھی وہ بھی جذباتی ہو کر اونچی آواز میں بول دیتی تھی۔ کوئی جنتی انسان ہوگا جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوگا، وہ اس پر طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کم تو کم اس انسان سے تو 100 گنا بہتر ہی ہوگا۔ مجھے سنائی دے رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ اوہ، مجھے لگا تھا میں آہستہ بول رہی ہوں، سوری، آئندہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گی، پرومس کرتی ہوں۔ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ پرومس کرتی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وجدان بے ساختہ اسے نگاہیں چرائی تھی۔ وہ وہاں سے چلی تو گئی تھی، مگر دل ہی دل میں ایک نیا عہد کر لیا تھا کہ اب اس انسان سے بدلہ ضرور لے گی۔ وجدان کی دھمکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دادا جان اس کی ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے ہوتے ہوئے
وہ کسی سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی سے بھی ہچکچاتی تھی۔ جو کچھ اس کے دل میں آتا تھا وہ وہی کرتی تھی۔ نوریز صاحب ان کا ہر معاملے میں ہی برابر ساتھ دیتے تھے۔ اس رات دونوں نے بائک ریسنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ نوریز کو اس کی بائک واپس مل گئی تھی، جبکہ وہ اس لڑکی کے لیے اپنے دوست کے بھائی ادار لے کر آیا تھا۔ وجدان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بائک چلانا جانتی ہے، اور اگر اسے پتہ چل بھی جاتا تو وہ اتنا حیران نہ ہوتا، کیونکہ اس لڑکی سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ پوری حویلی اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ دبے پاؤں حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکلے تھے، اس نے ہاتھ میں بڑا سا باربی ڈول والا ہیلمٹ اٹھایا ہوا تھا، جو اس نے کچھ دن پہلے ہی اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ جا کر خریدا تھا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، وہ پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خوشی کو خراب کرنے کے لیے جلاد یہاں پر پہنچ جائے۔ پلیز یار، فی الحال اس کا نام لے کر میرا موڈ خراب نہ کرو۔ میں فی الحال اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی تھی۔ حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا، اور پھر اس کے آگے مین روڈ شروع ہو جاتی تھی۔ وہ بائک پر سوار ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بائک سٹارٹ کرتی اور وہاں سے آگے بڑھتی، بلیک کلر کی پراڈو اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ اس پراڈو میں کوئی اور نہیں بلکہ وجدان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کندھے پر چادر ڈالے، ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اس وقت حد سے زیادہ غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو، آخر تمہیں کون سی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ وہ جا کر اس کے سر پر چیخنا چلانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ میں یہاں پر نوریز کی وجہ سے آئی تھی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی میں لے کر گیا۔ نوریز بھی بائک پر بیٹھ کر حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ وجدان نے اگلے 2 ہفتوں کے لیے اس کے کمرے میں ہی قید کر دیا تھا۔ جب وہ اس کمرے سے باہر نکلی تھی، تبھی اس کے دماغ میں اوٹ پٹانگ پھڑکتے ہی چل رہی تھی۔ اس دن اس نے محترم کے سارے فیورٹ جوڑوں کو کینچی سے تھوڑا تھوڑا کاٹا تھا۔ اگلا دن وہ اپنا فیورٹ سوٹ نکال کر جیسے ہی پہن کر فارغ ہوا اور خود کو شیشے میں دیکھنے لگا، اچانک ہی اس کی نظر اس سوٹ کی پاکٹ پر پڑی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے چوہے نے کاٹا ہو، لیکن تھوڑا سا غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ چوہے نے نہیں بلکہ کسی نے کینچی سے کاٹا تھا۔ اس کے اندر غصے سے لاوا ابلنے لگا تھا۔ اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ لڑکی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اگر اس کی شرارتیں قابل برداشت ہوتی تو وہ بھی تھوڑا سا صبر کر جاتا، لیکن اب اس کی شرارتیں اس کے دماغ کو شارٹ کرنے لگی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا۔ اس بار وجدان نے اس کی پاکٹ منی بند کر دی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ آنے والی تھی۔ وہ وجدان کی والٹ سے پیسے چراتی تھی۔ وجدان کو بھی اس بارے میں پتا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر اس کی حرکت اگنور کر دیتا تھا۔ وجدان کی کمپنی دوسری کمپنی کی کولیبریشن کے ساتھ ایک بہت بڑے فیسٹیول کو ارینج کیا تھا، اور اس فیسٹیول میں بہت سی یونیورسٹیز کے بھی کنٹریبیوشن تھے۔ چونکہ بہت کے گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندی تھی، اور وہ نہ ہی آزادی سے پیسوں کا مطالبہ کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی پاکٹ منی بھی بند ہو چکی تھی۔ اس لیے اس نے جو بھی قدم اٹھانا تھا بہت ہی سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ نوریز کی مدد سے وہ حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اور 2 دن پہلے ہی اس نے وجدان کے والٹ سے 5-5 ہزار کے 4 نوٹ نکالے تھے، جیسے اس نے فیسٹیول کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ اس کی فرینڈ رمشا بھی اس کے ساتھ تھی۔ مجھے وجدان کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یہاں پر آ گیا؟ اس نے کہا تو رمشا ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ وہ کچھ زیادہ ہی تمہارے ذہن پر سوار ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں ہر جگہ پر ہی محسوس ہوتا ہے۔ اسی وقت ہی مریم کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہو۔ اس نے دیکھا تو نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی، کیونکہ وہ دشمن جان سامنے کھڑا تھا۔ جس انداز میں وہ اس کو دیکھ رہا تھا، اسے اس کی رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اگلے ہی وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے کر گیا۔ اسے زور سے گاڑی میں دھکا دے دیا۔ وہ اس کو ہر طرح کی سزائیں دیکھ چکا تھا، مگر وہ لڑکی باز نہیں آتی تھی۔ اس بار بھی وجدان نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگائی تھی، اور حویلی میں سیکیورٹی بھی ٹائٹ کر دی تھی۔
جب اسے اندازہ ہوا کہ حویلی سے باہر تو وہ نہیں نکل سکتی تو اس نے حویلی کے اندر ہی وجدان کی ناک میں دم کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس بار اس کی شرارتیں اسی پر بھاری ہونے والی تھیں۔ دادی جان اسے اکثر ہی سمجھاتی تھی کہ اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کیا کرو، اور لڑکے اس قدر آزاد بھی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ تم اپنے آپ میں رہنا سیکھو، اپنی باؤنڈریز قائم کرو۔ وہ دادی کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتی تھی۔ شام کے وقت وجدان کے کچھ دوست اس سے ملنے کے لیے آنے والے تھے۔ سدرا ان لوگوں کے لیے بیکنگ کر رہی تھی۔ مریم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سدرا کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائے گی۔ اس نے بیکنگ کے سامان میں چینی کی بجائے بھر بھر کر نمک ڈالا تھا اور پھر انہیں اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا۔ آج بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ کیک بھی اسی طرح سے ہی تیار کیا گیا تھا، چونکہ اسی طرح آپ کو بہت زیادہ پریکٹس ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے اب وہ زیادہ تر چیزیں چیک نہیں کرتی تھی۔ اس دن بھی اس نے یہی غلطی کی تھی۔ اس نے مریم کو چیک کرنے کے لیے کہا تو اس نے سب فائن ہے کہا، اشارہ کیا، اور وہاں سے چھوٹے بچوں کی طرح چلتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سامان لے کر لاؤنج میں پہنچی اور ملازم کو اشارہ کیا کہ اسے اندر لے کر جاؤ۔ جیسے ہی وجدان نے پہلی کوکی اپنے منہ میں ڈالی تو اس کو اپنا سر گول گول چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے دوستوں کا بھی یہی حال تھا۔ یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور وہاں پر اس کے دوستوں کے علاوہ کچھ اور معزز لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کی اچھے طریقے سے خاطرداری ہو، مگر اس لڑکی کی شرارتوں نے ایک بار پھر سے سب کچھ بگاڑ دیا تھا۔ آج اس سے پہلے وہ کبھی بھی کسی کے سامنے اس قدر شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے دوستوں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا، مگر وہ خود ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ ان کو کس قدر برا لگا ہوگا۔ ان کے جانے کے بعد وہ غصے سے کچن کے اندر داخل ہوا تھا۔ سدرا کو ملازمہ پہلے سے ہی اطلاع دے چکی تھی۔ وہ وجدان کو دیکھ کر سہمی ہوئی آواز میں بولی، میں نہیں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے دوستوں کے لیے بیکنگ نہ کرتی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ ابھی کیمرے میں چیک کر لیتا ہوں۔ وہ خونخوار انداز میں مریم کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچن میں لگا ہوا کیمرہ ہی توڑ ڈالے۔ مریم کہ ہی تم نے ایسا نہیں کیا؟ آخر مجھے بتاؤ کہ میری تمہارے ساتھ کون سی دشمنی تھی جو تم مجھ سے اس طرح سے بدلے لے رہی ہو؟ تم نے پہلے بھی یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ وجدان میری بات کا یقین کریں، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ سدرا، آپ اوور ریئیکٹ کرنے لگی تھیں۔ یہ دیکھ کر مریم کو غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سجدہ کی گردن دبا دے۔ اس کا گلا خوف کے مارے خشک ہو گیا تھا، جب اس کا رنگ بھی سیاہ پڑ گیا تھا۔ ریکارڈنگ چیک ہوئی تو پتہ چلا کہ محترمہ اس کام میں ملوث تھی۔ اس دن وجدان نے اسے سب حویلی والوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں، مگر وجدان کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ سدرا جو کہ پہلے وجدان کے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی تھی اور اسے تسلیاں لیتی رہی تھی، وہ اب اس کی حالت پر کھل کر مسکرا رہی تھی۔ ساری گیم اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طرح سے اس لڑکی کو وجدان کے دل سے نکالنا ہے۔ نوریز کو جب پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ دکھی ہے تو وہ اس کے لیے فوراً ہی اپنی نانی کے گھر سے واپس آ گیا تھا۔ وہ اس کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ رات کے وقت وہ دونوں الان میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ اس کے کندھے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بس ایک نارمل ٹی پارٹی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر معزز لوگ بھی آ رہے ہیں۔ سدرا نے سب کچھ مجھ پر ڈال دیا۔ اس نے مجھ پر ایسے الزامات لگائے جو میں نے کیے ہی نہیں ہیں، اور وجدان کو اسی وجہ سے ہی غصہ آیا تھا۔ مجھے تو سدرا ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی ہے، قسم سے۔ جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو دماغ گھومنے لگتا ہے۔ تم اس کو دفع کرو، اس کو اپنے سر پر سوار مت کرو، بلکہ تم سب کو ہی نظر انداز کرو اور اپنی ذات کی طرف توجہ دو۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وجدان سے بدلہ لینے کی۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو منہ لگایا جائے۔ پلیز ایسے تو مت بولو۔ تمہیں ابھی بھی، یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ محترمہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کو اپنا دل دے بیٹھی ہیں؟ توبہ توبہ، کیا میرا ٹیسٹ اتنا خراب لگتا ہے تمہیں؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خفگی سے بولی تھی۔ اس کے انداز پر نوریز کھل کر مسکرا دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ صبح 5 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھے۔ یا میرے اللہ، صبح صبح کون آ گیا ہے؟ ایک تو ان لوگوں کو بھی آرام نہیں ہے،
نہ خود چین سے سانس لیتے ہیں، نہ ہی دوسرے والوں کو چین سے رہنے دیتے ہیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی وجدان کھڑا تھا۔ میری فائلز کہاں پر ہیں؟ اس نے 2 ٹوک انداز میں سوال کیا۔ کون سی؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ وہ امپورٹنٹ فائلز جو آج میں نے اپنی میٹنگ میں پریزنٹ کرنی ہے۔ ابھی اور اسی وقت وہ فائلز میرے حوالے کرو۔ دیکھو، مذاق کا وقت نہیں ہے، وہ فائلز میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے آپ کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اس کی شکل رونے والی بن گئی تھی۔ لگتا ہے کہ تم اس طرح سے نہیں مانو گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچتا ہوا وہاں سے لے جانے ہی لگا تھا کہ نوریز نے مضبوطی سے اس کے بازو دبوچ لی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں صبح صبح پھر سے ہنگامہ کر رہے ہیں؟ جب یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے نہیں کیا تو آپ ہوتے کون ہیں اس پر بلا وجہ الزام لگانے والے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے؟ سدرا نے اس کو میرے کمرے میں اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ نے اس جھوٹی عورت کی باتوں پر یقین کر لیا۔ وہ تم لوگوں کی طرح جھوٹ کیوں بولے گی آخر؟ اسے یہ سب کچھ کر کے کیا ملے گا؟ یہ تو بس وہی جانتی ہوگی۔ میں قرآن پاک پر بھی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی لگی تھی۔ حویلی میں کوئی بھی فرد اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ سچی ہو کر بھی سب لوگوں کی نظروں میں جھوٹی ہو گئی تھی۔ اس دن وجدان نے سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم نے دوبارہ سے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکلوا دوں گا۔ تم اپنے ماموں جان کے گھر چلی جانا، صرف وہی ہے جو تمہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ اس بات نے اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خاموشی اوڑھ لی تھی۔ دل تھا کہ زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ ہاں، وہی وجدان کو پسند کرتے تھے۔ وہ اس کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتے تھے، مگر اب سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سدرا نے دادی جان کو وجدان سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ دراصل وہ وجدان کا اور مریم کا نکاح کرنا چاہتی تھی اور یہ بات سدرا کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ مریم وجدان کے دل سے اتر جائے۔ یہ دیکھیں، یہ فائل اسٹور روم سے ملی ہے۔ اسی وقت اسی طرح وہاں پر آئی تھی اور اس نے صفائی سب کے سامنے رکھ دی تھی۔ پتہ نہیں یہ وہاں پر کس نے پہنچائی ہوگی، اب خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے سارے گھر میں ہی کیمرے لگانے ہوں گے۔ وہ دانت پیستے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب میں یہاں پر مزید ایک لمحہ بھی نہیں گزاروں گی۔ میں مزید الزام برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ اس وقت اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ یار، ماما بابا بھی میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میں ان سے جھوٹ بول رہی ہوں اور وجدان ہی سچا ہے۔ یار، میں تو بس چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ پھر سب لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت بہت بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں نوریز، اگر ایک بار میں یہاں سے چلی گئی تو میں دوبارہ کبھی بھی اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت بری طرح سے توڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سسکنے لگی تھی۔ نوریز کو لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے سینے پر خنجر چلا رہا ہو۔ اس نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کے سر کو پیار سے تھپکنے لگا تھا۔ وجدان، جو کہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں منظر دیکھ رہا تھا، اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ وہ اس لڑکی کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ خود اپنے احساسات اور جذبات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس حویلی سے جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حویلی میں ایسی خاموشی چھا گئی تھی کہ نوریز کو لگتا تھا وہ اس خاموشی میں بری طرح سے پاگل ہو جائے گا۔ اب نہ تو کوئی اس حویلی میں شرارتیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کی ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں۔ صرف سدرا ہی تھی جو ہر وقت وجدان کے لیے کچھ نہ کچھ منانے میں مصروف رہتی تھی۔ جب بھی وہ اس کی بنائی ہوئی ڈش ٹرائی کرنے لگتا تو اس کے ذہن میں مریم کا چہرہ گھومنے لگتا تھا، کیونکہ اس کی ٹرائی کرنے سے پہلے ہی مریم اس ڈش کو چوہے کی طرح آدھا کھا چکی ہوتی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ ہر جگہ پر پہنچ جاتی تھی۔ سدرا اس ڈش کو اگر 7 پردوں کے پیچھے بھی چھپا دیتی تو تب بھی اسے خوشبو آ جاتی تھی۔ وہ کھانے پینے کی بہت شوقین تھی۔ حویلی میں سدرا اور وجدان کی شادی کی باتیں شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ وجدان نے اس لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب مریم کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی، مگر اس نے صبر سے کام لینا تھا۔
اس نے اپنے آپ کو اپنی لائف میں اس حد تک مصروف کر لیا تھا کہ اب اس کے پاس کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ماما بابا جرمنی میں رہائش پذیر تھے۔ وہ اپنے دادو جان کے پاس چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان آئی تھی، مگر پھر یہیں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایک تو یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا، اور دوسرا اس کے سارے ہی رشتہ دار اس کے پاس تھے۔ تیسرا، وجدان کو تنگ کر کے اسے انجانی سی خوشی ملتی تھی۔ اس کی امی نے بچپن میں ہی اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہارا وجدان سے نکاح ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وجدان کو اس بارے میں کس حد تک پتہ ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا، اور اب جب خواب پورے ہونے کا وقت آیا تھا تو سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ 2 ہی دنوں کے بعد وجدان کا سدرا کے ساتھ نکاح تھا۔ اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ تو وہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی کے سامنے جانا پسند کرتی تھی۔ اس کے ماما بابا بھی اس سے ناراض تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ان کی بیٹی کی نادانیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جن فائلز کو غائب کرنے کا اس پر الزام لگایا گیا تھا، وہ فائل کروڑوں کی فائلز تھیں، اور اگر وہ وجدان کے ہاتھوں سے چلی جاتی تو وہ اس کو پوری زندگی معاف نہ کرتا۔ اس دن وہ اپنی کزن سے بھی یہی سوال کر رہی تھی، کیا وہ سب کچھ اس کے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا؟ وہ سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ تھا، اور اس چیز سے تم نگاہیں نہیں چرا سکتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ وہ اپنے بزنس کو لے کر کس حد تک سیریس تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی بے وقوفی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وجدان کی نکاح کی رات وہ ٹھیک طرح سے سو ہی نہیں پائی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی اور وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ اس نے وجدان سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس کی دادی جان نے اس کو منع کر دیا تھا۔ صبح وہ سب لوگوں کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کا آس پاس دھیان ہی نہیں تھا۔ ہوش کی دنیا میں وہ تب آئی جب اس نے دیکھا کہ وجدان اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ممانی جان اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں ہی ہوں، یقین کر لو، اس کی جانب ہلکا سا جھکتا ہوا بولا، تو وہ وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگی تھی۔ وجدان نے گہری سانس خارج کی تھی۔ غلطی اس کی بھی تھی، معافی تو اب اسے ہر حال میں ہی مانگنی تھی۔ سدرا کی حقیقت اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ سدرا نے اسے وجدان کی نظروں میں گرانے کے لیے کیا تھا۔ اس رات اس نے سدرا کو اپنی ماں سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، اور پھر اسی دن ہی اس نے اس عورت کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن دھوکہ اور فریب نے۔ اگر تم مجھے خود اپنے منہ سے حقیقت بتا دیتی تو شاید میں کبھی بھی یہ رشتہ نہ توڑتا، لیکن اب تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور میں دھوکہ دینے والے لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ جھوٹ کبھی بھی نہیں چھپتا۔ یہ بات سدرا کو اس کی ماں نے بھی سمجھائی تھی، لیکن وہ تو ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ جب وہ مریم کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی جھوٹی باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، آپ یہاں سے چلے جائیں، اس نے چہرہ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی دلہن کو لیے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں آپ سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب میں آپ سے نکاح کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی تھی، یہ صرف وہ جانتی تھی، اور اس کا رب جانتا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے قدموں میں بھی بیٹھا رہا تھا، مگر وہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وجدان بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ وہ روز اس کے پاس آتا، اس سے معافیاں مانگتا، وہ اکثر ہی اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں بھی لاتا تھا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے انکار نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دیتی تھی، بس خاموشی سے اس کی باتیں سنتی جاتی تھی۔
پھر دادی جان کے سمجھانے پر اس کے دماغ میں یہ بات بسی کہ اب اگر وہ ضد کر رہی ہے تو صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہی ہے۔ جہاں تک بدلے کا سوال تھا وہ تو محترمہ لے ہی چکی تھی۔ جتنا خوار انہوں نے وجدان کو کیا تھا اتنا خوار اس بیچارے کو وہاں جس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ بالآخر محترمہ نے اپنے محبوب کو معاف کر ہی دیا۔ ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ان دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی معلوم ہو رہی تھی۔ مریم صاحبہ کو بھی عقل آ چکی تھی۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شرارتیں ایک حد تک اچھی لگتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کی نادانی اس کے لیے جان کا عذاب بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔